मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं माह रमज़ानुल मुबारक की ये खुसूसी ट्रांसमिशन शान रमज़ान और नेमत अफ्तार में ये सेगमेंट आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं इस्लाम और ख़वातीन। जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खालिक़े कायनात है, मालिक है अर्ज़ो समा का, हम उसी की इबादत करते हैं और बेशक हमारा ये ईमान, ये अक़ीदा है कि हमें उसी की जानिब लौट कर जाना है। वो परवरदिगार आलम रहमान भी है, रहीम भी है। जैसा आप जानते हैं कि अशरा रहमत हमसे जुदा हो गया है, अशरा मग़फ़िरत में हम दाखिल हो चुके हैं और उसके बाद जहन्नम से खलासी का अशरा भी हमारा मुंतज़िर है। अल्लाह ने ज़िंदगी और तौफ़ीक़ दी। जिस तरह से हम रहमत खुदावंदी की बात करते हैं और आज हमारा उन्वान भी यही है जनाब, रहमत खुदावंदी और उसकी वुसअतें। वो परवरदिगार आलम कितना करीम है, कितना रहीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि ए हबीब आप फरमा दीजिए। क्या फरमाता है कि ए हबीब आप फरमा दीजिए कि मेरे बंदों, वो मेरे बंदे कौन से बंदे कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाना। वो परवरदिगार आलम बेशक सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। वो रब्बे कायनात इतना करीम है कि वो तालिब है किस बात का, मुंतज़िर है परवरदिगार आलम कि हम उसके हुजूर सजदा रेज़ होकर माफ़ी मांगें, उसकी रहमतों को तलब करें कि उसकी रहमतों का अहाता तो हमारी न सोच कर सकती है, ना हमारी ज़बानें उसकी रहमतों को बयान करने के लायक हैं। परवरदिगार आलम हम सब पर अपना ख़ास फ़ज़्ल व करम फ़रमाए। मेहमान शख्सियत जनाब, जैसा कि आप जानते हैं हमारी इस बज़्म का एक मुस्तकिल हिस्सा जो आज पहली नशिस्त पर तशरीफ़ रखती हैं, बहुत ही उम्दगी से कलाम फरमाती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व और बरकातुहू। उनके साथ जज़ाकल्लाह। और उनके साथ जो अगली नशिस्त पर शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, माशाअल्लाह आलिमा है, बहुत कम उम्री से इस शोबे से वाबस्ता हैं, सफ़ा फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। सलाम अर्ज़ करते हैं और उनको वेलकम भी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सना ख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी इस बज़्म का यानी इस्लाम और ख़वातीन का एक ख़ासा है कि सना ख़ान रसूल भी हमारी इस बज़्म में होती हैं मौजूद। आज जो सना ख़ान नाज़रीन मोहतरम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, माशाअल्लाह बहुत मजा हुआ अंदाज़ है, बहुत मजबूत आवाज़ की मालिक है। शुमाइला नासिर ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और शुमाइला हम्द बारी ताला से आगाज़ करें। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अस्माए मुबारक आपने पेश किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत के साए में रखे हम सबको। आप सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ूंगी और यकीनी तौर पर हम चाहेंगे कि अज़्रुए कुरान किस तरह से रहमत इलाही का जिक्र किया गया है। रहमत इलाही से सबसे पहले तो हमें ये भी बता दीजिए कि मुराद क्या है। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा, वो रब जो तुम्हारा गनी है और रहमतों वाला है। आप देखें तो हम उठते बैठते नया काम शुरू करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो उसमें भी दोनों नाम आते हैं, उसके रहमान होने और उसके रहीम होने का, और दोनों का मादा रहमत से है। इसी तरह सूरह फातिहा की पहली आयत मुबारका भी उसकी रहमत पर दलालत करती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और दूसरी तो फिर अर्रहमानिर रहीम कि बेशक वो रहमतों वाली ज़ात है।
رحمت کا لفظ دیکھیں، لفظی مطلب دیکھیں تو یہ کرم کے معنوں میں آتا ہے، مہربانی کرنے کے معنوں میں، شفقت کرنے کے معنوں میں، بھلائیاں عطا کرنے کے، اچھائیاں عطا کرنے کے، ایک فرد کو سکون دینے کے حوالے سے۔ اور اللہ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے بے شک۔ کہ جس کی بے شمار صفات ہیں۔ ابھی بہت خوبصورت اسماء الحسنہ پڑھے شمائلہ نے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی تمام صفات پر رحمت غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اس کی خلاقیت میں رحمت ہے، اس کی ربوبیت میں رحمت ہے، رحمت ہے۔ اس کی رحمانیت میں رحمت ہے، رحیمیت میں رحمت ہے، غفاریت میں رحمت ہے، ستار ہونے میں رحمت ہے۔ کیا بات اس طرح بے شمار اس کی جتنے صفاتی نام ہیں ان سب کے اندر رحمت چھپی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی یہ صفات اس کی ذاتی ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں اور قدیم ہیں اور لامحدود ہیں۔ کیا بات ہے، آپ سبحان انہیں اللہ، حدود بے و شک، قیود میں لا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ بے شک، پھر آپ دیکھیں تو وہ رحمتوں والا رب، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ رحمان کا مادہ رحمت سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مبالغے کا صیغہ ہے کہ کوئی اور رحمان ہو ہی نہیں سکتا، بے شک۔ وہی ذات اللہ کی وہ رحمان ہے۔ اور اس کی خلاقیت کو دیکھیں، اس نے زمین و آسمان کو بنایا، تمام مخلوقات کو بنایا۔ یہ بنانا، یہ ایجاد کرنا، کسی کو وجود بخشنا، یہ بھی رحمت ہے۔ اب اس نے وجود بخشا تو وہ غافل نہیں ہوا، اس نے اس وجود کو بقا دینے کے لیے بھی سارا اہتمام کیا، تو اس کی ربوبیت آ گئی۔ یہ اس کی ربوبیت بھی رحمت ہے، اس کو بقا دیا وجود کو، زمین و آسمان، سورج چاند، دریاؤں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، ہر چیز کو، جنوں کو، انسانوں کو، حیوانات کو، ہر ایک کو اس نے وجود دیا، پھر انہیں بقا دی، یہ بھی رحمت ہے۔ پھر بقا ہی نہیں دی، انہیں کمال تک پہنچایا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت ظاہری بھی ہے، معنون بھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ اللہ رب العزت سے جو سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے، یعنی اس کی رحمت اس بات کی متقاضی رہتی ہے کہ بندے مجھ سے سوال کریں اور میں انہیں عطا کروں۔ آپ دیکھیں رحمانیت کے خزانے سے وہ دنیا عطا کر رہا ہے تو اپنوں کے لیے رحیمیت کے خزانوں سے مغفرت اور بخشش عطا فرما رہا ہے۔ رحمانیت سے دنیا دے رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، رحیمیت سے جنت عطا کرے گا، اپنوں کو عطا کرے گا۔ رحمانیت اس کی صفت ہے کہ وہ اس کی ذات کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ وہ رحمتوں والا ہے، تو صرف صفت نہیں ہے، فعل بھی ہے۔ وہ رحمت ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن بے حد و حساب عطا فرما رہا ہے۔ اس کی عطاؤں میں کبھی کمی نہیں آتی، بار بار دیتا ہے، کوئی احسان نہیں رکھتا، کوئی فوراً صلہ نہیں مانگتا، وہ اس کی ذات ہے رحمتوں والی، اس لیے وہ ہر وقت عطا کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو اگر تکلیف آتی ہے بندے مومن کو یا کسی بھی انسان کو تو یاد رکھنا چاہیے تکلیف میں بھی اس کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ علماء نے اس کو بھی بڑی کلیئرلی بیان کیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں وہ توابًا رحیمہ ہے، وہ غفوراً رحیمہ ہے۔ ہم سے غلطی ہو جائے جب بھی توبہ کرتے ہیں وہ توبہ کو قبول فرماتا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اور رحمت کا کمال یہ کہ اس نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے زمین پر بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفا فاطمہ، آپ کی بھی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا رحمتیں ہیں، سب سے پہلے تو ہماری بہنوں کو یہ بتائیے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقینی طور پر جس طرح سے رحمتیں آیا ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس سے قبل میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ اس کی رحمت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من میں الشیطان اس کا جواب ضرور آپ سے لوں گی۔ ایک وقفہ ہے جناب ہمارے اور آپ کے درمیان، یقینی طور پر جب ہم واپس آئیں گے تو اس کا آنسر بہت ہی عمدگی سے صفا فاطمہ ارشاد فرمائیں گی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان، ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت ٹرانسمیشن نعمت افطار میں سیگمنٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اسلام اور خواتین، اور بہت کوئکلی صفحہ آپ کی جانب بڑھیں گے، آپ اپنے جواب کو کنٹینیو کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا کوشچن غالباً یہی کہ مخلوقات پر اللہ رب العزت کی کیا کیا رحمتیں ہیں اور ہم کس طرح سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں یہاں پر ابتدائی گفتگو یہ کرنا چاہوں گی کہ ان لمحات میں، رمضان کے مہینے میں، جبکہ ہم پہلے ہی رحمت الہی میں غوطہ زن ہیں، تو اس وقت اس کا ذکر یقیناً ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت کے حوالے سے اگر کلام کریں تو رحمت اصل میں یہ ہے کہ رقتن
تقدل احسانی الی المرحوم، یعنی یہ ایسی نرمی ہے کہ جو مرحوم پر یعنی جس پر رحمت کی جائے اس پر احسان کا تقاضا کرتی ہے. جب ہم کسی پر احسان کر رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم اس پر رحمت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے. عام رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں پر بھی رحمت فرمائی بلکہ تمام مخلوقات پر رحمت فرمائی، چاہے وہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے ہوں یا نہ ہوں، رب تعالیٰ سب کو ہی نواز رہا ہے. یہ رحمت عامہ کہلاتی ہے. اور جیسے رزق کا اہتمام کرنا، حیات کے جو دیگر اسباب ہیں ان کو پیدا کرنا اور ان کے لیے آسانی فراہم کرنا. اور ایک رحمت خاصہ ہوتی ہے، خاص رحمت، یعنی اللہ رب العزت نے جن کو ایمان عطا فرمایا یہ ایک خاص رحمت ہے، اور اس کی وجہ سے آخرت کی نعمتیں بھی اللہ رب العزت مخصوص فرما دے گا اہل ایمان کے لیے. یہ کہلاتی ہے رحمت خاصہ. پھر اللہ رب العزت کے ناموں پر جس طرح کلام ہوا کہ اگر بڑائی کی بات کریں، بزرگی کی بات کریں، یا پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں وہ سمیع اور بصیر ہے، یہ بھی رب تعالیٰ کی رحمت ہے کیونکہ وہ سنتا دیکھتا ہے، لہٰذا کسی مقام پر کوئی ظلم نہیں ہونے دے گا. پھر اسی طرح عفو اور رؤوف اور رحیم کریم، یہ تو ویسے ہی یہاں سے ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس سے متعلق ہے. ایک بات یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت کا قہار ہونا، اس میں بھی دو پہلو ہیں کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی پکڑ فرمائے گا اور اس کی وجہ سے کمزور لوگوں کے لیے رحمت ہو جائے گی. گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کا ہر صفاتی نام بلا واسطہ یا بالواسطہ رحمت کا ہی پیغام عطا فرما رہا ہے. اور اگر رحمت کا اندازہ کرنے کی بات کریں تو 58 مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی رحمت کو خود بیان فرمایا. بلکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، یعنی واسع خود بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. تو جس کو رب تعالیٰ خود وسیع کہہ دے جس رحمت کو، اس کا اندازہ میں اور آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ بس ہمیں اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. امتیاز آپا، جس طرح سے رحمت خداوندی کی بات ہو رہی ہے، آپ نے ابتدا میں بھی بہت عمدگی سے رحمت خداوندی اور اس کی وسعت کو بیان فرمایا. میں چاہوں گی کہ رحمت خداوندی کیسے، کون سے اعمال کریں جس سے رحمت خداوندی متوجہ ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو رحمت کے مستحق ہیں. شکریہ زینب. اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں تو ہر چیز سے مراد تمام عالمین کی ہر چیز ہے جو اس کی رحمت کے احاطے میں ہے. آپ نے پوچھا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں. آپ دیکھیں تو ہر خیر کا عمل، ہر نیکی کا عمل اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کا باعث بنتا ہے. لیکن میں پھر بھی دہرا دیتی ہوں، دیکھیں اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں سے منع فرمایا ہے جنہیں ہم اسلام میں ممنوعات یا منہیات کہتے ہیں. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ برائی بھی پیرالل چل رہی ہوتی ہے. تو ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، کہ ہم ان ممنوعات کو سے رکیں، ہر حال میں ان کو ترک کریں. اور جن چیزوں سے اللہ نے سختی سے منع فرمایا، آپ دیکھیں معاشرتی زندگی کے بارے میں آئے تو لا یسخر، مذاق نہ اڑاؤ، لا یغتب، غیبت نہ کرو، لا تلمزو، نام نہ رکھو، ولا تنابزو، بھی نام رکھنے میں، الزام لگانے میں، تانہ زنی کرنے میں، بدگمانی مت کرو. پھر اور آپ پھیلائیں اسے معاشرے میں، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، کسی کا حق مت مارو، ڈاکہ مت ڈالو، قتل مت کرو. یہ ساری برائیاں ہیں جو ہر فرد کو فالہمہا فجورہا وتقواہا، اس کا ضمیر بھی بتاتا ہے کہ یہ چیز بری ہے. تو ممنوعات سے جب انسان اللہ کی خوف سے رکتا ہے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آئیں عبادات میں. ایک ہے فرائض. فرائض ادا کرنے کے بعد جب مومن بندہ نفلی عبادات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تہجد گزار ہو جاتا ہے، مناجات کرتا ہے اپنے رب کے لیے خالص ہو کر، اخلاص کے نور کے ساتھ اس کو پکارتا ہے، مناتا ہے، آپ یقین کریں اللہ کی رحمت اتنی تیزی سے بندے کی طرف آتی ہے، متوجہ ہوتا ہے، وہ اس کو پکارنا پسند آتا ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. پھر آپ دیکھیں تو خدمت خلق. الخلق عیال اللہ، حدیث قدسی ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو اس کنبے کو محبوب رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخلوق کے خدا کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہوتی ہے، اس بندے کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے جو مخلوق کے لیے بھلائیاں کرنے میں لگا ہوتا ہے. پھر زینب ایک بڑی خاص بات کہ جب ہم تکلیف میں آتے ہیں، آزمائشوں میں آتے ہیں، اور وہ آزمائشیں جن پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا،
وہ آزمائشیں جیسے اولاد چلی گئی کسی کی، موت آ گئی کسی کو، کوئی ناگہانی حادثہ آ گیا، کوئی ایسی کیفیت، کوئی ایسی حالت آ گئی جس پر بندے کا اختیار نہیں تھا. اب ان تکالیف میں، ان آزمائشوں میں جب بندے کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ایسے عالم میں وہ پھر بھی اللہ کا ذاکر بنا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، ناشکر گزاری نہیں کرتا. اللہ کی رحمت بہت تیزی سے اس بندے کی طرف آتی ہے. پھر آپ دیکھیں تو کسی یتیم کے سر پر آپ شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی دل جوئی کرتے ہیں. کسی بیوہ کے لیے آپ مدد کا، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے اس پر احسان رکھنے کی نیت سے نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی غریب کا. تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے. اس کی رحمت اس بندے پر بے پایاں پڑتی ہے، بہرے بے کراں ہے اس کی رحمت. تو اس کے چند چھینٹے بھی پڑ جائیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. عالمہ صفا فاطمہ، شیطان تو ہمیں مایوسی دلاتا ہے، مایوس کرتا ہے، لیکن وہ رب تو ہمیں پکار رہا ہے اور امید دلاتا ہے. کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کے وعدے کو ذکر فرمایا، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو لمبی امیدیں دلاؤں گا. تو لمبی امیدوں میں مبتلا کرنا یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. اور اسی طرح جو گمراہ کرنے کا وعدہ کیا وہ عبادتوں سے دور کر کے بھی ہے، عبادتوں میں سستی آتی ہے ہمیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ شیطان کا وسوسہ ہے. اس کے ساتھ جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے. جب ہم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی میں ہم مبتلا ہو جائیں گے، پے در پے پریشانیاں آ رہی ہیں، تو پھر اس وقت پھر ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو کر اس طرح کے جملے زبان سے ادا کرتے ہیں کہ ہم ہی رہ گئے تھے اس مشکل کے لیے اور اس پریشانی کے لیے. ایک پریشانی آ رہی ہے، دوسری، اتنی عبادتیں کرتے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. تو ایسے مقام پر ہمیں اللہ رب العزت کے اس فرمان کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، ان اللہ مع الصابرین، کہ جب صبر کرنے والوں کے ساتھ رحمت والا رب، صرف رحمت نہیں بلکہ جو رحمت والا رب ہے وہ خود ان کے ساتھ ہے. تو ایسے مقام پر ان کو صبر سے کام لینا چاہیے. مشکلیں سب ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اصل امتحان یہی ہے کہ بندہ اس وقت خاموشی اختیار کرے، صبر کرے، اور اللہ رب العزت کی جو باقی نعمتیں اس کو ملی ہیں ان کو غور کرتے ہوئے صبر کرے. دنیا میں بھی اجر پائے گا اور آخرت میں اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والا انعام دیکھے گا. تو بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری خواہش کوئی پوری ہی نہ ہوئی ہوتی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مجھے یہاں پر اس کی رحمت کی وجہ سے اجر دیا جاتا. سبحان اللہ. یعنی وہ رب تو پکار رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو طلب کرے. وہ رب پکار رہا ہے بار بار اپنے بندے کو، اور بندہ غافل ہے. یعنی بندہ ہی تو غافل ہے کہ اس کی پکار ہم تک پہنچ ہی نہیں رہی، اس کی پکار کو ہم سن ہی نہیں رہے. لیکن جب ہم اسے پکاریں گے وہ رب سنتا ہے، یقینی طور پر وہ رب سنتا ہے. شمائلہ ناصر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شمائلہ، کلام شامل کرتے ہیں. طرز سنائی من میدانم، اے نور قلبی اے نور روحم، کعبہ دل ہا قبلہ دل ہا، عشق حقیقی خالق عالم. مولا مولا مولا، جہاں بھی دیکھ تیرا نشاں ہے، محراب دل میں تیری عزا ہے. تو ہی احد ہے، تو ہی ہے ماہر، تو ہی ہے مخفی، تو ہی جلی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں جائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگے ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ میں فقیری میں بھی ہوں کتنا قلندر دیکھو، دیکھنے والوں ذرا میرا مقدر دیکھو، عطا ہوئی تو خطا کو میری چھپایا ہے تم نے، کرم اپنا کر دیا اپنا بنایا تم نے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہلا لگے ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا جناب خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رمضان المبارک کی خوبصورت ٹرانسمیشن شان رمضان نعمت افطار میں ملاحظہ کر رہے ہیں یہ سیگمنٹ اسلام اور خواتین۔ آج کا عنوان جناب ہمارا یہ ہے کہ رحمت خداوندی اور اس کی وسعتیں، کہ کیا وسعتیں ہیں اس رب کائنات کی رحمتوں کی۔ امتیاز اب آپ کی جانب بڑھوں گی۔ اللہ رب العزت جو رب العالمین ہے اور رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا فرمائیں گے آپ اس تعلق سے؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں ہم نے اب تک جو بات کی ہم اسے لنک کریں گے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے وہاں ارشاد فرمایا گناہ گاروں کے لیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پھر فرمایا سورہ اعراف میں کہ رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہے۔ تو اگر سوال کرتے ہیں کہ مولا وہ رحمت کیا ہے جس سے تو کہہ رہا ہے مایوس نہ ہونا، دیکھیں وہاں بھی یہ نہیں کہا لا تقنطوا من اللہ، بلکہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہاں بھی فرمایا میری رحمت نے تمہیں ڈھانپا ہوا ہے۔ تو مولا وہ رحمت کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے قرآن پاک سے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ کی ہر صفت ازلی ہے، قدیم ہے، ذاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو رحمت للعالمین بنا کر، جان العالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ اللہ کے سب سے محبوب ہستی ہیں۔ اللہ نے ساری زمین و آسمان تخلیق کی حضور کی خاطر کی۔ اب میں اس طرف آتی ہوں کہ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، رحمان کا پتہ ملا، دنیا میں خوش و خرم اور کامیاب زندگی گزارنے کے نہ صرف اصول و ضوابط ملے بلکہ اس اخروی زندگی کے لیے بھی میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایات دے دی، ہمیں وہ ضابطہ عطا کر دیا تاکہ ہم یہاں بھی خوشیوں کے ساتھ سر اٹھا کر جئیں اور وہاں کی بھی دائمی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ پہلے جو اقوام آئیں، پہلی کتب آئیں، اغلال التی کانت علیہم، کہ وہ جو بوجھ اور وہ جو توق ڈال رکھے تھے ان لوگوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارے بوجھ اور وہ سارے توق اتار دیے انسانیت کے اوپر سے۔ وہ کیا تھے کہ ان کے فقیہوں نے، ان کے علماء نے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے انہیں جکڑ رکھا تھا حدود و قیود کے اندر، کہ گناہ کوئی کر دیتا تو اس سے قتل کر دیا جاتا، جس عضو سے گناہ ہوتا اس عضو کو کاٹ دیا جاتا، اور کپڑوں کو آگ لگا دی جاتی، اور اس طرح کی غلط رسومات تھیں، وہ ساری کی ساری ممنوع ہو گئیں، مال غنیمت جائز ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں رحمت کی ایک صورت اللہ نے فرمائی اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ تم دشمن تھے ایک دوسرے، تمہارے دل ایک دوسرے سے دور تھے، میرا محبوب آیا تو محبت و الفت آ گئی۔ آپ یاد کریں اس وقت کو جب مکہ پاک اوس و خزرج ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیگا، حضور
حضور آئے اور حضور نے الفت اور محبت ڈال دی دلوں میں. بے پھر شک. ایک جگہ آتا ہے کہ تم سب تباہی کے کنارے پر تھے, آگ کے کنارے پر تھے, اور میرے محبوب نے تمہیں بچا لیا. تو آپ دیکھیں سب انسانیت گناہوں میں جکڑی ہوئی تھی. حضور نبی کریم علیہ السلام آئے اور ان گناہوں سے, ان گندگیوں سے, ان نجاستوں سے انسانیت کو بچایا. پھر آپ دیکھیں تو ظاہر الفساد فی البر والبحر, ہر طرف ظلم استحصال تھا, ہر طرف فساد بپا تھا. نبی کریم علیہ السلام آئے, یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا, سبحان اللہ. غلاموں کے لیے حقوق مقرر کیے, عورتوں کو پستیوں سے, ذلتوں سے اٹھایا اور اس مقام پر فائز کر دیا کہ فرمایا سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے. سبحان تو میرے اللہ، آقا علیہ بے الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں, فقط مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ ہر جن و انس کے, ملائکہ کے, زمین و آسمان کی ہر مخلوق کے لیے اب رحمت ہی رحمت ہے. ہر بیماری سے شفا حضور کے در سے ملتی ہے, سبحان ہر اللہ. ضرورت آپ کے در سے پوری ہوتی ہے, ہر امتحان میں کامیابی آپ کے در سے ملتی ہے. جو جس طرح کی بھی پریشانی کا شکار ہوگا در حبیب پر آ جاؤ, وہ رحمت للعالمین ہے, سبحان اللہ، اور سبحان قیامت اللہ. تک وہاں سے ہر ایک کو ہر ایک کی ضرورت کے مطابق ملتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ عطائیں سبحان اللہ. رکنے والی نہیں ہیں. ہے. سبحان اللہ. بے شک. عالمہ صفا فاطمہ, بندوں کو بھی تو چاہیے نا کہ بندوں کے لیے باعث زحمت نہ بنے بلکہ باعث رحمت بنے, بلکہ انسانوں کے لیے, بندوں کے لیے کیا پوری مخلوقات کے لیے. فرمائیے گا. دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, بے شک. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی. اور وہ رسول کی اطاعت کس طرح سے ہمیں مل رہی ہے اس کا حکم بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, بے اسوہ حسنہ ہے, بہترین نمونہ ہے. جب سرکار کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو سراپا رحمت سرکار کی ذات مبارکہ ہمیں نظر آتی ہے. اپنی ذاتی ضروریات کے لیے, اپنی ذاتیات کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو بھی پریشانی میں مبتلا نہیں کیا. اور اگر کسی مقام پر کسی کے لیے یہ جنگ وغیرہ کے جو معاملات ملتے ہیں وہ بھی رب تعالیٰ کے حکم سے ہیں, وہاں بھی کسی کے لیے رحمت بن رہے ہیں اور ظلم و ستم سے بچانا ہی مقصود ہوا کرتا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر مخلوقات کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ہمیں کس طرح سے ثبوت ملتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لیے احسان مقرر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے, یہاں تک کہ کسی کو قتل کی سزا بھی دے رہے ہو, بدلے میں قتل کر رہے ہو, مگر بلا وجہ اذیت نہ دینا, بس جتنی سزا نافذ کرنی ہے اتنی ہی اذیت دی جائے. حتیٰ کہ جانوروں کو اگر ذبح کرنا ہے سرکار نے فرمایا کہ ان کو ذبح کرتے ہوئے بھی تکلیف نہ دو, اپنی چھری کو تیز رکھا کرو تاکہ ان کو کسی قسم کی ایذا نہ پہنچے. پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں ایمان کے اعتبار سے تو ایمان کا شعبہ سرکار نے کس کو قرار دے دیا کہ راستے سے ایذا رسا چیز کو ہٹا دو, کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ یہ دیکھیے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے سے پہلو میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم رحمت نہیں کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی پھر ہم زحمت کی طرف آ جاتے ہیں, اور اگر بالفرض ہم زحمتوں پر اتر آتے ہیں اور زحمت کرنے لگتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں سے یوں محروم ہو جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ جب ہم پر رحمت کے سلسلے روک دیتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو اللہ رب العزت تم پر بارش کے سلسلے کو روک دیتا ہے. گویا کہ اگر ہم زحمتوں میں مبتلا ہوں گے تو خود بخود رحمت کے دروازے ہم اپنے لیے بند کر لیتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہوئے خود بھی رحمتوں کے سلسلے جاری رکھیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے دوسروں کی زحمتیں برداشت کرتے ہوئے رحمتیں لوگوں کے اوپر فرمائیں, خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر برداشت کیے لیکن اس کے باوجود پتھروں کو سہ کر دعا کے پھول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو عطا فرمائے ہیں. اسی اسوہ کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسوہ حسنہ ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کے لیے رحمت بننا ہے, زحمت نہیں بننا. سبحان اللہ.
تو آپا اس کی رحمتوں کے طالب کیسے ہوں، کیسے امیدوار ہو جائیں رحمت کے پروردگار عالم کی، فرمائیے گا۔ دیکھیں ایک بڑا سادہ سا اصول ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آنے نہ پائے، ہم آنسو پونچھنے والے بنیں، سبحان اللہ۔ کسی کو زخم دینے والے نہ بنیں بلکہ زخموں پر مرہم رکھنے والے بنیں۔ وہ احساس ہو ہمارے اندر، وہ درد و انسانیت کا کہ بلا رنگ و نسل، بلا مذہب و ملت، بلا تفریق ہم ہر ایک کے لیے سہارا بننے والے ہوں، ہر ایک کے لیے شفقت اور محبت بننے والے ہوں۔ میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہے، کیا بات، حضور رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ، قرآن مجید ذکر للعالمین ہے۔ سبحان تو ہم اللہ، خادم العالمین ہو کر کیا دیکھیں بات ہے، ماشاء کہ اللہ۔ جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ انسانیت کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کا تھوڑا سا رنگ ہم میں بھی آ جائے، ہم بھی کسی کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی کو علم دے دیں، کسی کو مال کے ذریعے مدد کر دیں، تو ہر وقت اگر ہم نے پازیٹیولی سوچا، معاشرے میں خوشیاں بکھیرنا چاہیں، تو آپ یقین کریں آپ کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی، آپ خود خوش رہیں گے، سکون میں رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کروں گی۔ صفا فاطمہ آپ تشریف لائیں، امتیاز آپا آپ مستقل حصہ ہیں ماشاءاللہ، ہماری اس بزم کا بڑی رونق ہے آپ کے دم سے۔ بس اس طرح سے جیسا کہ ہم اللہ کی رحمتوں کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جیسا اسماء حسنہ سے شمائلہ نے آغاز کیا، آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی شمائلہ، آپ ہی کی آواز پہ انشاءاللہ تعالی اختتام بھی کریں گے۔ لیکن یہ ضرور جناب ہم کہنا چاہیں گے کہ اس کی رحمت کیا ہے، وہ پروردگار عالم بہت کریم ہے، اس کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، بڑی وسعت ہے اس کی رحمت میں۔ اگر آپ صحت مند ہیں، اللہ نے آپ کو صحت تندرستی دی ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ یہ جو آپ اللہ کے کاموں میں لگے ہیں، دین کے کوئی کام اللہ رب العزت آپ سے لے رہا ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ یہ آپ اگر خوشحال ہیں، یہ رحمت ہے۔ اگر آپ کی اولاد ہے، فرما بردار ہے، آپ کی اولاد آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا آپ کی وجہ سے ہے؟ نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا نتیجہ ہے جو کچھ آپ کو مل رہا ہے۔ میری جانب سے بس اتنا ہی، کلام پر اختتام کریں گے۔ کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے اور ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت تو گوارا ہے، یہ جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کساں، ہم یہ بے کساں، کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم یہ چشم رحمت بخش آنسو من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، کہ کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے ہیں ہم آقا، کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد
کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم محمد، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم۔ اور میں کشوں مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے چلو، مدینے چلے۔ جب سال کے قریب مہینے پہنچ گئے تو جدے میں عاشقوں کے سفینے پہنچ گئے، اور جن کو طلب کیا ہے، جن کو طلب کیا ہے، نبی نے پہنچ گئے۔ پیاسے تھے 1 سال کے پینے پہنچ گئے، پڑھتے ہوئے درود مدینے پہنچ گئے۔ تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات خوف قضا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، ادھر ادھر نہ بھٹ گئے پھرو خدا کے لیے، راہ راست ہے راہ خدا مدینے میں، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے۔ تو میں کشوں مدینے چلے، دست ساقی کوثر پینے چلے۔ یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یہ جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم۔ اور کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، تو بندہ پرور نگاہ کرم کیجئے، اب نہ کچھ امتحان وفا لیجئے۔ مجھ کو اقرار ہے میں گناہگار ہوں، مجھ کو کملی میں اپنی چھپا لیجئے۔ آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا۔ ہو حبیب حضیب پر بھی آقا نظر، ورنہ راہ ہستی بکھر جائیں گے، جائیں گے۔ ہو حبیب حضیب پر بھی آقا نظر، ورنہ راہ ہستی بکھر جائیں گے، السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔